नाज़रीन, आज जंग का 226वां दिन है और दुनिया की तारीख में कभी ऐसी जंग नहीं देखी गई जहां एक तरफ एक ताकतवर तरीन मुल्क हो और उसके सामने एक तंजीम लड़ रही हो और उस ताकतवर तरीन मुल्क के पीछे सुपर पावर हो और ग्रेट पावर्स हो। दुनिया का जदीद तरीन असलहा, टेक्नोलॉजी, वसाइल, पैसा, मैन पावर, सारी चीज़ें उसके पास हों और उसके सामने एक छोटी सी तंजीम हो जो चंद हज़ार फाइटर्स के ऊपर मुश्तमिल है, जो एक छोटे से एरिया के अंदर महदूद है और उसकी कोई ओपन डिक्लेयर्ड सप्लाई लाइन भी नहीं है और उसका कोई ओपन सपोर्टर भी नहीं है जो ये कहे कि हाँ हम ये इसको असलहा दे रहे हैं। वो एक छोटी सी तंजीम जो है वो इतनी बड़ी सो कॉल्ड पावर को और उसके पीछे सारी ग्रेट पावर्स को, जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस पूरी तरह से इस्तेमाल की हमास को ख़त्म करने के लिए, इसराइल की पूरी मदद की गई है। गज़ा के ऊपर CIA ने फ्लाइट्स की हैं, बरतानवी इंटेलिजेंस ने की हैं, तो उसके बावजूद इसराइल अपनी जो उसके डिक्लेयर्ड गोल्स हैं जो उसने कहा कि ये हम अचीव करेंगे, उनमें से 1% भी विक्ट्री हासिल नहीं कर सका है, सिवाय इस चीज़ के कि उसने निहत्ते लोगों को हज़ारों की तादाद में शहीद कर दिया और इसकी हालिया तारीख में ऐसे जुल्म और सफाकियत की कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो आज भी जंग बहुत शिद्दत के साथ जारी है। 3 फ्रंट्स इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ खुले हुए हैं। एक गज़ा पट्टी का है जिसमें मतलब शुमाली गज़ा में लड़ाई हो रही है, रफ़ा में हो रही है, दूसरा हिजबुल्लाह का महाज है और तीसरा बाकी तंजीमें हैं जिसमें ख़ास करके इराक से हमले इसराइल के ऊपर हो रहे हैं और यहीं पर जो एक बहुत बड़ा महाज यमन ने खोल रखा है। तो ये बड़े महाज हैं, बड़े फ्रंट्स हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ खुले हुए हैं। और अभी नाज़रीन खबर ये है कि मज़ीद 30-40 मेगा ऑपरेशन जो है वो किए गए और खबर यह है कि रफ़ा में जो फाइटिंग है वो मज़ीद इंटेंस हुई है। अभी 2-3 घंटों के अंदर अंदर रफ़ा में फाइटिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है। उस टाइम के ऊपर जब वो जैक सलमान आया हुआ है, वो सऊदी में पहुंचा, वहाँ से मुलाकात कर रहा है और जनाब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। उस सूरत हाल में रफ़ा में जो फाइट है वो इंटेंस हो गई है और उसके नतीजे में हमास ने इसराइल के ऊपर हमले तेज़ कर दिए हैं। रॉकेट हमले इसराइली मुख्तलिफ शहरों और सेटलमेंट्स के ऊपर हुए हैं और इसी के साथ शुमाली गज़ा और रफ़ा के अंदर इसराइली फौजियों के ऊपर बहुत बड़े हमले हुए हैं जिसमें दर्जनों इसराइली फौजियों की हलाकतों की इस वक्त तफसीलात आ रही हैं। तो आज ताज़ा तरीन जो तफसीलात आज बरोज़ एतवार आई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। स्पेशल फोर्सेस को भी निशाना बनाया गया है, एक टनल का घात लगाया गया, ये भी आपके सामने रखेंगे। फ़लस्तीनी स्नाइपर्स क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं रफ़ा से। अभी ताज़ा तरीन नाज़रीन तफसीलात ये हैं कि पिछले 2-3 घंटों के अंदर रफ़ा में जो फाइटिंग है वो और इंटेंस हुई है। यानी इससे पहले भी एक बहुत शिद्दत वाली लड़ाई जिसमें इसराइल अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, रफ़ा में अक्रॉस दी वो बमबारी कर रहा है, वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें हो रही हैं। ठीक है, ईस्टर्न रफ़ा में आमने सामने शदीद लड़ाई जारी है लेकिन उसमें भी इंटेंसिफिकेशन आई है। अभी अभी ये इस वक्त तफसीलात आ रही हैं, मैं सबूत और डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। बैटल्स इंटेंसिफाई बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन ईस्टर्न रफ़ा। ये मज़ीद जो है पहले से भी ज़्यादा इंटेंस इस वक्त वहाँ पर हो गई है। अच्छा, उसके नतीजे में क्या हुआ है कि हमास ने इसराइली शहरों और सेटलमेंट्स को, उनके टाउन्स को रॉकेट हमलों के साथ, मिसाइलों के साथ जो है वो निशाना बनाया है। ये आप देखिए, इसराइली मीडिया, सायरन साउंडेड इन द सेटलमेंट्स ऑफ सिदरोत, इफीम एंड निरीम इन द गाजा स्ट्रिप। ये गजा के सराउंडिंग में जो इसराइली सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर बमबारी की गई है। इसराइली मीडिया, सायरन साउंड इन किफार अजा सेटलमेंट इन द गाजा स्ट्रिप। अल-कुद्स ब्रिगेड टारगेटेड सिदरोत विद मिसाइल बैराजेस इन रिस्पांस टू द क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो हमास ने इसके नतीजे में इन्होंने बमबारी की है तो उन्होंने इनके मुख्तलिफ शहरों और टाउन्स को निशाना बनाया। अब ज़रा आ जाते हैं गज़ा के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर किस तरह की लड़ाई जारी है। जो वो कह रहे हैं कि इंटेंसिफिकेशन आई है, आमने सामने जो क्लैशेस हैं, जो उधर हमास के फाइटर्स खड़े हैं, इधर इसराइली फ़ौज खड़ी है, उसमें क्या इंटेंसिफिकेशन आई है और एडवांस लाइन्स के ऊपर इस वक्त लड़ाई किस तरह से तेज़ हो गई है। एक तो नाज़रीन हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है जबालिया के अंदर। अल-कस्साम ब्रिगेड बता रही है कि अल-कुद्स ब्रिगेड के साथ मिलकर उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन किया
اینڈ جو کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے ایسٹ آف دا جبالیہ میں، اس کو ود اے نمبر آف مورٹار شیلز جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ اگر ناظرین آپ ویڈیوز میں دیکھیں تو یہ جو مورٹار کے گولے ہوتے ہیں یہ ایسے ہی لگتا ہے، جب یہ ہیوی ویل استعمال کرتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ جہاز کو بم گرا کے گیا ہے، یعنی یہ بہت امپیکٹ فل ہیں۔ اور یہ پوری 226 دنوں کی جو جنگ ہے وہ حماس نے، ان کے پاس سب سے ہیوی ہتھیار یہ مورٹار شیلز ہی ہیں، سب سے جو ہیوی ہتھیار ہیں۔ باقی تو وہ تب استعمال کرتے ہیں نا جب وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، یہ مورٹار شیلز تب بھی استعمال کیے جاتے ہیں جب اسرائیلی فوج کہیں دور کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اور حماس کے فائٹرز ان سے اوجھل ہیں، ان کے اوپر اچانک سے جیسے جہاز آ کر بمباری کرتا ہے نا، یہ مورٹار کے گولے بھی ایسے ہی بمباری کرتے ہیں اور ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی جہاز بم گرا کر گیا۔ تو اس پوری جنگ میں یہ بہت ایفیکٹو ثابت ہوئے ہیں۔ تو جناب ایسٹ جبالیہ میں جو کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین خبر یہ ہے کہ اسپیشل اسرائیلی فوج کو مارا گیا ہے، اسپیشل اسرائیلی ایلیٹ کلاس، اس کو جناب ایک گھر میں پہلے نشانہ بنایا گیا، پھر ایک ٹنل کے اندر بوبی ٹریپ لگایا گیا۔ یعنی بوبی ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھنسانا، ان کو ایسا لگا کہ اس ٹنل میں ان کو حماس کے فائٹرز ملیں گے، لیکن جب وہ ان ٹنلز کے اندر جاتے ہیں تو وہ پوری کی پوری ٹنلز حماس اڑا دیتی ہے بم سے، وہاں سے آلریڈی انہوں نے بم اس ٹنلز میں لگا رکھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو ڈیٹونیٹ کر دیتی ہیں۔ یہی ہوا ہے اسرائیل کی اسپیشل فورسز کے ساتھ۔ ذرا دیکھیے گا، our fighters targeted special force that was holed up in a building with missile, then they lured its members into a tunnel opening that was booby trapped in advance and detonated۔ ایک گھر کے اندر اسپیشل اسرائیلی فورس کو مارا گیا اور اس کے بعد اسی فورس کے ممبرز کو ایک ٹنل کے اندر لے جایا گیا بوبی ٹریپ کر کے، اور اس کے اندر آلریڈی بومب لگے ہوئے تھے، اور جو ہی اسرائیلی فوج اندر گئی تو جناب اس کو ڈیٹونیٹ کر دیا گیا، اور اسی ٹنل کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی جو ہے نا قبریں بن گئی۔ یعنی ادھر ایک گھر کے اندر اسرائیلی فوج کی قبریں بن گئی اور ادھر ٹنلز کے اندر۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ اب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد اسرائیلی فوجیوں کی جو اس طرح کے حملوں میں جن کی ڈیڈ باڈیز بھی یہ لے کر نہیں گئے، یعنی وہ گھروں میں اس طرح سے جو گھر تباہ کرتے ہیں، گھروں میں ان کی باڈیز پڑی ہوئی ہیں، اور اس طرح کے جو ٹنلز، بھائی دیکھیں جب ٹنل میں بام چلا ہے تو وہ تو مطلب ایسے قبر ہی بن گئی نا، وہ تو ٹنل ساری کی ساری گر گئی ان کے اوپر، تو وہاں سے یہ اپنے فوجیوں کیسے نکالیں گے؟ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے اسرائیلی فوجیوں کی جن کے ڈیڈ باڈیز بھی یہ اپنے واپس نہیں لے کر گئے ہیں، تو یہ ایک بڑی چیز ہے۔ پھر ناظرین وہ اس آپریشن کی مزید ڈیٹیل یہ بتا رہا ہے کہ ٹنل کے اندر 5 کے قریب کم سے کم یہ تعداد 5 کے قریب تو کنفرم کیجویلٹیز اسرائیلی فوج کی ہوئی ہیں، یعنی 5 فوجی اس کے اندر گئے تھے اور وہ وہاں پر مارے گئے ہیں، اور ان ٹوٹل یہ کوئی 15 کے قریب اسرائیلی فوجیوں کی یہاں پر ہلاکت اور زخمی ہوئے ہیں، جو بلڈنگ اور ٹنل کو ملا کر یہ 15 کے قریب جو ہے وہ تعداد بن رہی ہے۔ اچھا، ایک اور ناظرین جو بڑا آپریشن کیا گیا ہے وہ ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 10 سے 15 اسرائیلی فوجی موجود تھے۔ یہ اب دیکھیے، we targeted Zionist troop carrier with Al Yassin 105 shell in the vicinity of the cemetery east of the city of Rafah۔ تو رفح میں اس لیول کے اٹیکس ہو رہے ہیں کہ ان کے ٹروپ کیریئر کو، ان کے ٹینکس کو اور وہیکلز کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی 3 ٹینکس کو جبالیہ کے اندر تباہ کر دیا گیا ہے، مرکبہ 4 ٹینکس کو، یہ ابھی کی خبر ہے۔ 2 ٹینکس کو ناظرین ایسٹ آف دا جبالیہ میں تباہ کیا گیا ہے، اور ایک ٹینک کو لائٹننگ ڈیوائس کے ساتھ تمراز سٹیشن کا ایریا ہے وہاں پر تباہ کیا گیا۔ تو جبالیہ میں ابھی تازہ ترین آپریشنز میں 3 ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ٹینکس ایک کو بھی تباہ کرنا یہ بہت غیر معمولی آپریشن ہوتا ہے ناظرین، بہت غیر معمولی۔ تو یہاں پر انہوں نے 3 ٹینکس ان کے ناظرین اڑا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ حماس یہ بتا رہی ہے کہ ان کے فائٹرز نے سیورل آپریشنز کیے ہیں، 8 10 12 15۔ یہ اب دیکھیے، قسام بریگیڈ آفٹر ریسٹورنگ کانٹیکٹ ود نمبر آف دیم اینڈ ریٹرن فرام بیہائنڈ دا لائنز ایسٹ آف دا سٹی آف جبالیہ، our fighters reported several operations۔ یہ دیکھیں نا، یہ کمانڈ بیسیکلی یہ کمانڈ سینٹر ہے جو خبریں شیئر کرتا ہے، وہ اپنے سارے آپریشنز کی تفصیلات دیتا ہے۔ اچھا، وہ جو فائٹرز بیٹل فیلڈ میں جاتے ہیں وہ پھر واپس آ کر رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آپریشن کیا، جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ کمانڈ سینٹر کو دی جاتی ہیں، پھر وہ کمانڈ سینٹر جو ہے وہ خاص چینل کے تھرو وہ جو ہے نا مطلب چیزیں شیئر کرتا ہے کہ یہ آپریشن ہوئے، یہ ویڈیو ہے۔ تو اب وہ جو فائٹرز واپس آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سیورل آپریشنز کیے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ القسام بریگیڈ بتا رہی ہے کہ کئی ایک آپریشنز ان کے فائٹر جو واپس آئے انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا ہے۔ پھر القدس بریگیڈ، وی کلیش ود مشین گنز ود a Zionist foot force on Al-Tani Street in جبالیہ کیمپ killing and wounding its members۔ تو یہاں پر بھی اسرائیلی جو زمینی فوجی دستہ تھا اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا۔ پھر نیت زریم جو سینٹر کا علاقہ ہے اس میں ایک اسرائیلی سولجر کو فلسطینی سنائپر نے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ذرا آپ دو ہیڈ لائنز میں دیکھیے کہ آن گراؤنڈ شدت کیا ہے، کیسے جبالیہ میں کلیشز ہو رہے ہیں، کیسے جو ہے وہ رفح میں کلیشز ہو رہے ہیں ایڈوانس لائن کے اوپر۔ اب یہ ایڈوانس لائنز کون سی ہوتی ہیں؟ ایڈوانس لائن وہ ہوتی ہیں جہاں پر مطلب فوج میکسیمم پہنچی، یعنی اسرائیلی فوج رفح میں جہاں تک میکسیمم پہنچی ہوئی ہے وہ فرنٹ لائن ہے، وہ ایڈوانس لائنز ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب سامنے تو حماس ریزسٹ کر ہی رہی ہے نا، تو اسرائیلی فوج جہاں پر پہنچ سکی ہے اس ایریا کو فرنٹ لائن اور ایڈوانس لائنز کہا جاتا ہے۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الاقصی مارٹائر بریگیڈ، our fighters are engaged in ferocious clashes with appropriate weapons with enemy soldiers and vehicles penetrating the advance axis east of the Rafah۔ تو ابھی تک گراؤنڈ فورسز صرف ایسٹ میں ہی ہیں اور وہاں سے بھی وہ پینیٹریٹ کرنے کی، آگے جانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ آگے ڈیپ جانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کو آگے سے حماس جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے۔ اور کل ہم نے آپ کے سامنے کافی رپورٹس رکھی ہیں جس میں ان کے کمانڈر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کافی دنوں سے سیم پلیسز کے اوپر ہی لڑی جا رہے ہیں، ہم آگے ایڈوانس نہیں کر پا رہے ہیں اور نو پروگریس ہے ہماری۔ پھر our strike combat units are engaged in violent clashes with the occupation forces and their vehicles penetrating with various weapons in تقدم ایکسس جبالیہ کیمپ ناردرن غزہ۔ یہاں پر بھی وہ سیم بتا رہا ہے کہ بہت شدت کے ساتھ لڑائی جاری ہے ایڈوانس ایکسس کے اوپر، اور ادھر سے اسرائیلی فوج پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنی گاڑیوں کے ساتھ، اپنے فوجی دستوں اور ٹینکوں کے ساتھ، ادھر سے جو حماس کے فائٹرز ہیں وہ ان کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین غزہ کے تازہ ترین حملوں کی تفصیلات ہیں اور اس میں ایک صرف انالیسز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ان کا فارمر کمانڈر کیا بات کر رہا ہے؟ The army is floundering in Gaza and it is clear that we will not achieve our declared goals۔ یہ فارمر کمانڈر ہے آف دا غزہ ڈویژن، ٹھیک ہے، یہ غزہ ڈویژن کا فارمر کمانڈر ہے اور یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہماری جو آرمی ہے اس کے پاس سٹیٹڈ گول مطلب کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ فلنڈرنگ ہوتا ہے کہ آپ ڈیسیژن نہ کر پا رہے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہو، یہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری آرمی از فلنڈرنگ، اور یہ کلیئر ہے کہ وی ول ناٹ اچیو آر ڈکلیئرڈ گولز۔ تو ڈکلیئرڈ گولز کیا ہیں؟ قیدیوں کو واپس لانا اور حماس کا خاتمہ کرنا۔ تو حماس کا خاتمہ ہوگا تو غزہ پہ قبضہ ہوگا نا۔ تو وہ کیا بات کر رہا ہے ان کا کمانڈر کہ ہم اپنے جو ڈکلیئرڈ گولز ہیں وہ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ حماس کی پاور ہے، یہ حماس کی فتح ایسی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ان کے اپنے کمانڈرز اپنے منہ سے اعتراف شکست کر رہے ہیں۔ اس سے بتائیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جب غزہ میں یہ اترے تھے کس تکبر کے ساتھ یہ اترے تھے، اور آج آپ دیکھیے کہ ان کی اپنی زبانی اعتراف شکست کئی ایک کمانڈرز کے روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان انالیسز کا مطلب کیا ہے؟ ان انالیسز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا لاس یہ ہے کہ وہ جو سویلینز ہم روزانہ کی بنیاد پر کھو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، وہ ہمارا ایسا لاس ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا یہ یہاں سے بچ پائیں گے؟ کیا ان کو حساب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا اس ظلم کا بدلہ نہیں ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے، ہر ایک چیز کا بدلہ بھی ہوگا اور اس جنگ کے اختتام پر آزادی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ باقی جنگوں سے بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ قربانیاں اس میں بہت دی جا رہی ہیں، لیکن ان قربانیوں کا حساب بھی ہوگا اور آزادی جو ہے وہ اس جنگ کے اختتام تک فلسطین کے حصے میں آئے گی۔ یہ ساری دنیا کے رپورٹس اور کمانڈرز اور ملٹری ایکسپرٹ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کہ حزب اللہ کی ناظرین تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ ابھی بھی خبر آئی ہے پچھلے 2-3 گھنٹوں کے اندر 20 سے 25 ایسے شہر اور ٹاؤنز اور علاقے ہیں جہاں پر حزب اللہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں اور وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر سی تفصیلات حزب اللہ کے حملوں کے رکھنے جا رہا ہوں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، سائرن ساؤنڈڈ ان ایدمت، ایلون، گورن، گرنوت ہگیل، یالا، عرب ارمشا اینڈ ہنیتا آن دا بارڈر ود لیبنان۔ یہ علاقے آپ گنتے جائیے گا، یہ شہر اور ٹاؤنز اور سیٹلمنٹس آپ گنتے جائیے گا کہ کتنے علاقوں میں حزب اللہ نے حملے کیے اور وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں۔ سائرن ساؤنڈ ان ملکیہ، یفتہ، رموٹ نفتالی اینڈ دشون آن دا ناردرن بارڈر ود لیبنان۔
اگلی بات سنیے، سائرن ساؤنڈ ان اویوم، برام اینڈ یرون آن دا ناردرن بارڈر ود لیبنان. ٹھیک ہے، تو یہ اتنے زیادہ علاقے ہیں جن میں ابھی 2-3 گھنٹوں کے اندر اتنے میسو لیول کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں اور وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں. اچھا، اب یہ مسلسل تفصیلات ہیں، یعنی لیبنان سے اگر آپ پچھلے 7-8 دنوں کی تفصیلات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ ایک ساتھ انہوں نے جناب 20 شہروں پر حملہ کر دیا، 15 پر کر دیا، 10 پر کر دیا، 100 میزائل چلا دیا، 200 چلا دیا. تو یہ اب وہاں پر روٹین بن چکی ہے. اور سب سے بڑا ڈر جو میں نے آپ کو بتایا کہ سرپرائز اٹیکس ہیں، اور ان سرپرائز اٹیکس میں جدید ہتھیار ہیں. اسرائیل کو نہیں پتا کہ حزب اللہ کون کون سے سرپرائز ویپنز لے کر بیٹھی ہوئی ہے. 2 دن پہلے انہوں نے رشین وہ راکٹ آرمڈ ڈرون چلایا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 دن پہلے انہوں نے یہ فرسٹ ٹائم اس کو یوز کیا ہے. تو ایک تو ان کو یہ خوف ہے کہ کب حزب اللہ حملہ کر دے اور آگے سے ایئر ڈیفنس اس کو ناکام نہیں کر پا رہا. دوسرا یہ ہے کہ کب وہ اپنا جدید ہتھیار استعمال کر لے، اس کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اور کون کون سے ہتھیار پڑے ہوئے ہیں. اور ان کو یہ پریشانی مسلسل ہے کہ جیسے 7 اکتوبر کے حماس نے 5000 راکٹس داغے ہیں نا، تو یہ حزب اللہ کسی بھی ٹائم ایک ایسا اتنا بڑا حملہ کر سکتی ہے. وہ 2000 3000 5000 یا اس سے بھی زیادہ وہ میزائل اور راکٹس اور ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کر سکتی ہے. یہ اسرائیل کے اندر اس وقت مسلسل خوف ہے. اس چیز کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے پلانز بن رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کا ڈیفنس کیا ہوگا، اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں اب تو میدان عمل میں فیصلے ہو رہے ہیں نا. مطلب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ فلسطینی ریاست بھی نہیں دیں گے، غزہ میں جنگ بھی جاری رکھیں گے، رفح میں ایکسپینشن بھی کریں گے، فلانا بھی کریں گے. تو حزب اللہ تو یہی نہیں بیٹھی رہے گی، وہ 200 تک آ گئی ہے، 300 تک 400 تک آ گئی ہے، وہ 1500 اور 2000 تک بھی جائے گی، وہ 5000 اور 7000 تک بھی جائے گی. وہ جو 4 لاکھ راکٹس اور میزائل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کیا لیبنان کے خلاف استعمال انہوں نے کرنے ہیں، یا سعودی عرب کے خلاف، یا جارڈن کے خلاف استعمال کرنے ہیں؟ اور وہ اسرائیل کے لیے، حزب اللہ بنی اسرائیل کے لیے ہے نا. تو حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر بھی وہ چلانے، اور کس لیے وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس طرح یہ جنگ جا رہی ہے اس وقت واشنگٹن میں بھی اس حوالے سے ڈسکشنز اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر حزب اللہ کا یہ والا روپ آیا تو پھر اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا. آپ دیکھیے کہ 300 میزائلوں کو، راکٹس کو روکنے کے لیے جو ایران نے فائر کیے، امریکہ، برطانیہ، فرانس سب نے اپنا پورا زور لگا دیا. جتنا ان کا مطلب ایک پوری کیپیبلٹی تھی ساری کی ساری انہوں نے استعمال کی. اس کے باوجود کتنا مشکل ہوا ان کو روکنا، اور کتنے ہی میزائل اور ڈرون جا کر ایئر ڈیفنس کو چیرتے ہوئے جا کر ٹکرائے اور امپورٹنٹ ترین بیسز کے اوپر جا کر ٹکرائے. صرف وہ 300 پروجیکٹائل سے. تو جب 7000 آئیں گے، جب 2000 آئیں گے، 3000 آئیں گے، تو ان کو کیسے اسرائیل روکے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے جو اس وقت وہاں پر بنی ہوئی ہے. اب ذرا اس حوالے سے 2-3 تجزیے بھی دیکھیے. اور وہ یہ وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ 2 محاذوں کے اوپر نہیں لڑ سکتے ہیں. اگر ہم نے لڑنا ہے تو ہم ایک محاذ کھول کر رکھیں. اور ایک محاذ کیسے کھلے گا؟ اگر غزہ میں آپ لڑ رہے ہیں تو لیبنان والا فرنٹ تو کھلا ہی کھلا ہے، یمن والا بھی کھلا ہی کھلا ہے، عراق والا، وہ تو حملے کرتے رہیں گے. تو آپ کو غزہ والا فرنٹ بند کرنا پڑے گا، غزہ میں جنگ بند کرنی پڑے گی، تب پھر آپ کے پاس ایک فرنٹ رہ جائے گا. یہ آپ دیکھیے، it is not possible to work in the north and also in the south at the same time, and whoever does that I think will make a big mistake. ٹھیک ہے، یہ اسرائیلی میڈیا کے تجزیہ کار فارمر نیوی کمانڈر کیا کہہ رہا ہے؟ Israel's deterrence is eroding. Let us listen carefully to Nasrullah's speech last week, who in fact spoke as the leader of the Middle East. فارمر نیوی کمانڈر، یہ میجر جنرل رینک کا ہے. تو وہ کیا بات کر رہا ہے کہ ہماری ڈیٹرنس کھو چکی، اور حسن نصر اللہ کی سپیچ سنو، اس کا کانفیڈنس دیکھو، اس کی باتیں سنو، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مڈل ایسٹ کا لیڈر ہے. یہ ان کا فارمر کمانڈر نیوی کا وہ یہ بات کر رہا ہے. اس حد تک مطلب اسرائیل اپنا کنٹرول اور کھو چکا ہے، اور جو وہ بڑھ کے مار رہا ہے ریالٹی اس سے کتنی مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں حسن نصر اللہ وہ اتنی کریڈیبل شخصیت بن کر سامنے آیا ہے، جو حزب اللہ نے کامیابی حاصل کی ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، اسرائیل کی دھجیاں اڑا کے انہوں نے رکھ دی ہیں. تو اس کی سپیچ سنو تو ایسا لگتا ہے مڈل ایسٹ کا لیڈر یہ بات کر رہا ہے. اسرائیل نیا مڈل ایسٹ بنا رہا تھا نا، تو یہ حسن نصر اللہ ہے جو اب نیا مڈل ایسٹ بنا رہا ہے. وہ بتائے گا کہ کیسے چیزیں چلے گی. اسرائیل نہیں بتائے گا، جو یہ
सितंबर में यूनाइटेड नेशन में न्यू मिडिल ईस्ट का मैप इन्होंने दिखाया था। वो कोई छोटी चीज़ नहीं थी, ठीक है। न्यू मिडिल ईस्ट का मैप दिखाया गया था, उसमें क्या था, अरबों के साथ नॉर्मलाइजेशन थी, ठीक है। बहुत सारे प्लान्स थे जो इस अलक्सा फ्लड ने, जिनके ऊपर पानी फेर दिया है। ये फ्लड, इसका नाम ऐसा नहीं रखा गया, इस अलक्सा फ्लड ने उनके ऊपर पानी फेर दिया है। ये जो तूफान आया, बहुत सारे प्लान्स हैं न्यू मिडिल ईस्ट के। तो अब वो जो न्यू मिडिल ईस्ट है वो हमास तय कर रही है, वो हिजबुल्लाह तय कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह मिडिल ईस्ट के लीडर बनकर बात कर रहे हैं। फिर देखिए, वी कैन नॉट वर्क इन 2 स्क्वायर्स एंड मस्ट एंड वर्क इन गाजा नाउ एंड मूव टू द नॉर्थ। हम 2 फ्रंट्स के ऊपर जो है वो नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें गजा वाला मार्च बंद करके नॉर्थ की तरफ, ये लेबनान वाला और जो हिजबुल्लाह वाला है, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए अगर हमने जंग ही जारी रखनी है तो। फिर इस्राएली मीडिया, नॉन स्टॉप शूटिंग एट आर वेरियस लोकेशंस इन द नॉर्थ, इट इज अ वॉर इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। कि ये ऐसा नहीं है कि ये झड़पें हो रही हैं, ये झड़पें नहीं है, इट इज अ वॉर इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। कि भाई मुसलसल रोजाना वो 200, 300, 300 प्रोजेक्टाइल्स फायर कर रहे हैं 24 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है। तो कितनी हमारी मिलिट्री एसेट्स, कितने बेसेस और अड्डे और क्या क्या वहां पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। तो ये वॉर है, ये झड़पें नहीं है, ये इस्राएली मीडिया बात कर रहा है। और आखिर में मैं आपके सामने यमन के हवाले से खबर रख दूं कि यमन ने जो कुछ घंटे पहले पनामा के फ्लैग के साथ एक जहाज़ आ रहा था, उसको निशाना बनाया था, और अभी यूएस सेंट्रल कमांड ने इसको कंफर्म किया है कि वाकईतन जो यमन का हमला है, जो वो क्लेम कर रहा है, जहाज़ को हिट हुआ है, और मतलब बराह रास्त जो प्रोजेक्टाइल्स यमन ने फायर किए वो जहाज़ को आकर टकराए। तो यमन भी पूरी तरह से मौजूद है। और अभी आप देखेंगे जो बहरा रूम वाला अनाउंस उन्होंने किया है, वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई। और आप सबको पता है कि यमन जो कहता है वो कर दिखाता है। तो बहुत सारी चीज़ें तय हो रही हैं, और आगे आने वाले दिन बहुत भयानक हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। एक ऐसी तबाहकुन जंग जो दुनिया ने इससे पहले विटनेस नहीं की होगी, मिडिल ईस्ट में छिड़ने जा रही है। पूरा मिडिल ईस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, वहाँ बहरा रूम से लेकर बहरे हिंद तक, ठीक है, बहरा अरब तक, वो उधर पर्शियन गल्फ तक। आप देखेंगे ये कितनी बड़ी जंग होने जा रही है। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।